बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में चैप्टर किताबुस सलात यानी नमाज के हवाले से एपिसोड नंबर 10 में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। आज के इस एपिसोड नंबर 10 में हम सही बुखारी की हदीस को मज़ीद आगे पढ़ेंगे और जो भी मसाइल हैं उसमें जो भी टॉपिक्स हैं और नमाज के मसाइल से मुतालिक है वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी अहादीस उनमें कवर्ड होती हैं वो भी हम आपको सही बुखारी से जो है वो पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बयान किए गए हैं इन हदीस के ज़रिए। जबकि इससे पिछली एपिसोड में हम यानी एपिसोड नंबर 9 में हमने इसी नमाज के मसाइल से मुतालिक जो है 8 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और इसमें जो भी अहादीस थी वो हमने आपको पढ़कर सुनाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो क्लियर हो गया होगा और आप इस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, या आप सिंपल ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम आज के इस एपिसोड नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि मैंने आपको बताया से पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 9 में हमने टॉपिक नंबर 51 से लेकर 58 तक डिस्कस की थी, जिसमें जो अहादीस थी सही बुखारी की वो 431 से लेकर 442 तक की अहादीस थी। आज के इस एपिसोड नंबर 10 में हम मज़ीद 9 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 59 से लेकर टॉपिक नंबर 67 तक की में शामिल है, और इसमें जो हदीस नंबर है वो 443 से लेकर 452 तक की अहादीस इसमें शामिल है। तो आप सभी लोगों से इल्तमास है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करें। टॉपिक नंबर 59, जिसका उन्वान है कि सफ़र से वापसी पर नमाज पढ़ने के बयान में काब बिन मालिक से नकल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से लौटकर मदीना में तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाते और नमाज पढ़ते। इसमें भी सिर्फ एक ही हदीस है, हदीस नंबर 443। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 443 में इरशाद है कि हमसे खलाद बिन याहिया ने बयान किया, कहा हमसे मुसअर ने कहा हमसे मुहारिब बिन दिसार ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से, वो कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मुसअर ने कहा मेरा ख़याल है कि मुहारिब ने चाश्त का वक्त बताया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले 2 रकात नमाज पढ़, और मेरा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कर्ज़ था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया और ज़्यादा ही दिया। टॉपिक नंबर 60, जिसका उन्वान है कि जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। इसमें भी सिर्फ एक ही हदीस है, हदीस नंबर 444। तो आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 444 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से ये ख़बर पहुंचाई। उन्होंने उमरो बिन सलीम ज़रकी के वास्ते से बयान किया,
انہوں نے کی ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ٹاپک نمبر 61، جس کا عنوان ہے کہ مسجد میں ریاح یعنی ہوا خارج کرنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ بے وضو آدمی مسجد میں جا سکتا ہے اور مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 445۔ تو آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 445 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں مالک ابن ابو زناد سے، انہوں نے ارت سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ ٹاپک نمبر 62، جس کا عنوان ہے مسجد کی عمارت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں اور مسجدوں میں سرخ زرد رنگ مت کرو کہ اس سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح پختہ بنوانے سے لوگ مساجد پر فخر کرنے لگیں گے مگر ان کو بہت کم لوگ آباد کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی مساجد کی اسی طرح زیبائش کرو گے جس طرح یہودی و نصارہ نے کی۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 446۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 446 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد ابراہیم بن سعید نے صالح بن کیسان کے واسطے سے، ہم سے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کئی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی، اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچھ سے بنائیں، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔ ٹاپک نمبر 63، جس کا عنوان ہے کہ مسجد بنانے میں مدد کرنا یعنی اپنی جان و مال سے حصہ لینا کار ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں۔ الآیہ۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 447۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 447 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز مختار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد حذا نے اکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے،
دیکھا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ٹاپک نمبر 64، بڑھئی اور کاریگر سے مسجد کی تعمیر میں اور منبر کے تختوں کو بنوانے میں مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ اس میں کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 448 اور 449۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 448 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ کہا ہم سے عبدالعزیز نے ابو حازم کے واسطے سے، انہوں نے سہل رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کہے کہ میرے لیے منبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 449 میں ارشاد ہے کہ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے اپنے والد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہ ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کریں؟ میرا ایک بڑھئی غلام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو منبر بنوا دے۔ ٹاپک نمبر 65، جس کا عنوان ہے کہ جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کا بیان۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 450۔ تو آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 450 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمر بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بکیر بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ بن اسود خلائی سے سنا، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی۔ بکیر راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ ٹاپک نمبر 66، جس کا عنوان ہے کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو اپنے تیر کے پھل کو تھامے رکھے تاکہ نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ اس میں بھی ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 451۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 451 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو۔ ٹاپک نمبر 67، مسجد میں تیر وغیرہ لے کر گزرنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 452۔ تو آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 452 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے کہا ہم سے ابو بردہ بن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری صحابی سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے پھل تھامے رہے اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا ایپیسوڈ نمبر 10 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں نے جو بھی نماز کے مسائل سے متعلق ٹاپکس ایکسپلین کیے ہیں اور اس میں جو بھی صحیح بخاری کی احادیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی بات پوچھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو ٹھیک کل رات 8 بجے اس کو پبلش کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار اس میں ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر ہمارے جو باقی احادیث ہیں اسی چیپٹر سے متعلق ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی آپ ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ سبھی لوگوں سے ایک اور بہت چھوٹی سی التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریان کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، نئے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں جیسے کہ میں نے بتایا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں بھی فالو کر سکتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان وغیرہ میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔